वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जब ब्रेक से पहले मैं जिक्र करी थी कि इस्लामाबाद में अहम ब्रीफिंग जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी, मैंने बड़ी डिटेल से उनके उस गुफ्तगू के सारे मैंने नुकात सुने। उन्होंने तालीम की बात की, सिंध ने क्या तरक्की की, खवातीन के हवाले से क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के निजाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, क्या तरक्याती जो प्रोग्रेस है कराची में, सिंध में। तो मैं बड़ी खुश हुई जो उन्होंने डिटेल्स बताई कि ऑब्वियसली कराची सिंध तरक्की कर रहा है। लेकिन जो ये हादसा हुआ उसके बाद और 1998 से 2003 तक की जो तामीरात, जो तजावुजात हैं, जो गैर कानूनी तामीरात है, उनकी जो रिकॉर्ड उनका सामने आया, एसबीसीए ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे इस सवाल का जवाब आप में से अगर कोई भी बता दे। नजीब अयूबी साहब, चलो मैं सवाल आपके सामने रखती हूँ कि किसी ने नहीं सवाल उठाया ये गैर कानूनी तामीर के हवाले से? किसी ने कोई एक्शन नहीं किया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, या किसी ने आवाज नहीं उठाई? जी बीबी, फिर मैं कहूंगा कि कुछ कुछ देखिए, 400 दुकानों की जो बात हो रही है, तो 180 दुकानों की परमिशन थी और 225 दुकानें वहां मौजूद थी। 400 की तो बात नहीं। ये देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल जी। यही तो है कि जब विजिट करने वाले आप लोग, अप्रूवल देने वाले आप लोग, पैसे लेने वाले आप लोग, रेवेन्यू जनरेट आपके इदारे से होता है, सिस्टम के जरिए वो ऊपर तक चला जाता है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? यही तो हर हर फर्द यही सवाल तो उठा रहा है कि ये सारी कराची में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, 80-80 गज के ऊपर 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बना देना, और उसके अंदर अभी तो लियारी की तहकीकात सामने नहीं आई। लियारी में जो बिल्डिंगें गिरी हैं, एक के बाद एक, पाक कॉलोनी के अंदर एक के बाद एक, हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं। मैं जो बात करना चाहता हूं वो तो वो हमारे वंडर बॉय बिलावल जरदारी साहब की जो प्रेजेंटेशन थी सफारतकारों को और सहाफी नुमाइंदों को, उसमें बताइए कौन सी ये तो चीज सच है? नजीब अयूबी साहब, आपने 78 लाख, पुरानी इमारतों का तालीम जिक्र किया तालीम है। का शोभा अभी है। तो समंदर मैं पर उस इमारतें आपने कहा खड़ी ना कर कुछ दी गई हैं। बताए। 78 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे। इसका सिंध हम्म। की बात कर रहा हूं। सिंध के अंदर ज्यादातर तालीम का हिस्सा एनजीओ ने उठाया हुआ है। हजारों स्कूल एनजीओ चला रही हैं अपनी फंडिंग से। यही मामला सेहत के अंदर है। सेहत के अंदर आपने चंद एनजीओ को अपना इदारा साबित करके और चलाने की कोशिश, एनजीओ जकात और सदकात लेके अपने इदारों को चला रही है, उसको आपने अपने खाते में डाल लिया। तो ये इस तरीके से आप गलत बयानी करके सिंध का नक्शा पेश कर रहे हैं। सिंध के अंदर कराची वो है कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 54% का शेयर मिला रहा है, और सिंध के अंदर 96% का शेयर मिला रहा है टैक्सेस की सूरत में। तो आप उसको दे क्या रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद किया हुआ है। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताइए कि जो वो सही तरीके से आपने चला दिया हो। 5 डबल डेकर बसें और 22 या 30 या 50 के करीब नीली पीली बसें क्या 15,000 बसों का मुतबादिल हो सकती हैं? क्या इस शहर का मुकद्दर चिंची रह गया है? क्या इस शहर का मुकद्दर गटर के ढक्कन ना होने से उसमें गिर के मर जाना रह गया है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कोई आदमी मोबाइल रात के 8 बजे ले जाते हुए डरता है, घर पे छोड़ के चला जाता है कि मैं रास्ते में छिन ना जाए मेरा मोबाइल। तो ये मोटरसाइकिलों के ऊपर, नई मोटरसाइकिल पे कपड़ा चला के चढ़ा के गुजरते हैं। ये एक साफी ने मुझे कहा कि कराची के अंदर मैंने देखा है कि नई मोटरसाइकिल पे आप लोग कपड़े क्यों चढ़ाते हैं? तो कपड़े और इसलिए चढ़ाते हैं और जंग इसलिए लगाते हैं कि लोग, चोर कहीं ये ना देख ले कि ये नई मोटरसाइकिल है। कि आपने कराची के लोगों से उनकी खुशियां छीन ली हैं, छोटी छोटी मसरतें छीन ली हैं। कराची से बाहर निकलते हुए रात 10 बजे के बाद डर लगने लगा है कि कहीं आप डाकू की नजर ना हो जाए, कहीं आप गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं आप मेन होल में ना गिर जाए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप बिजली के बिल के अंदर टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। बिजली के मुतालिक जो टैक्स है वो तो है 22। 22 के अलावा 4 टैक्स आपने वो लगा दिए जो बल्दिया से मुतालिक है। एमयूसीटी के अंदर आप पूरे पैसे ले रहे हैं। फायर के पैसे भी तो ले रहे हैं आप।
تو آپ نے فائر ٹینڈرز کو پانی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیوں کیا کہ ہم فائر ٹینڈرز کے لیے جو پانی کی سپلائی ہے اس کو بند کر رہے ہیں اور محدود کر رہے ہیں؟ اس محدود کرنے کے نتیجے کے اندر فائر مینز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی پورا نہیں تھا. جو سنارکلز وہاں بھیجی گئی اس کے اندر ڈیزل پورا کیوں نہیں تھا؟ 4-5 شمبلنگ کرنے کے بعد وہ بند کیوں ہو گئی تھی؟ تو یہ سارے وہ سوالیہ نشان ہیں جو گھوم پھر کے دیکھیے میئر کراچی کے اوپر آتے ہیں. سندھ حکومت کی 18 سالہ کارکردگی سوالیہ نشان بن چکی ہے. اب کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو، ہمیں کسی بھی کاسٹ کے اوپر جینے دو. ہم یہ رنگ بازی کی سیاست نہیں چاہتے کہ آپ پریزنٹیشن دیتے چلے جائیں، دنیا کو بیوقوف بناتے چلے جائیں، اور جو لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں ان سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے؟ میرے اپنے عزیز رشتہ دار 6 افراد اس کے ٹھیک ہے. اندر شہید ہو چکے ہیں. اب گھر والوں نے جو دہلی کالونی سے تعلق رکھنے والی فیملی ہمارے رشتہ داروں میں وہاں گئے ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں. ہم سے پوچھئے ہمارے دل کا حال کہ ہم کس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے دل کے اندر رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. یہی پوری کراچی کا المیہ ہے. وہ فائر فائٹر کا ٹھیک. کیا قصور ہے فرقان کا کہ وہ چوتھی مرتبہ جب بلڈنگ میں جاتا ہے بچانے کے لیے تو چوتھی مرتبہ خود زخمی ہو کے گر جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پورے ٹول نہیں ہے. آپ نے ان ٹھیک 17 ہے سالوں نجیب میں صاحب، ٹائم فائر چکے کم ہے. جی ٹینڈرز جی ٹائم اسٹاف کم کی ہے. ٹریننگ شارق نہیں جمال کی صاحب ہے. کو بھی میں بیسک ٹریننگ جو ہونی چاہیے اس کا فقدان ہے. انسٹرومنٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ نے لال ٹوپی پہنا کے انہیں کھڑا کر دیا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بچاؤ. کس طریقے سے وہ بچائیں گے؟ پانی آپ کی گاڑیوں میں ہے نہیں، ڈیزل اور پیٹرول آپ کے پاس موجود نہیں. تو اور آپ کہتا اچھا پھر سندھ کا وہ ادارہ کہاں چلا گیا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہلاتا ہے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی تو ہمارے ہی ٹیکسوں کے اوپر چل رہا ہے نا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا ادارے سوائے اس موجود کے ہیں، کہ غیر فعال ہیں، فنڈز جاتے ہیں، رقم مختص ہے لیکن تو کام کوئی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب، مجھے شارق جمال صاحب سے بھی کمنٹ لینا ہے. شارق صاحب، سندھ میں پیپلز پارٹی برسوں سے حکومت کر رہی ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کے سانے ہونا. اس وقت جو لواحقین ہیں ان کو 1 کروڑ روپے کی رقم دے دینا، جن کا چلا گیا، جن کی زندگی چلی گئی، یہ اس کے متبادل کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ لوگ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے سانحات آئندہ نہ ہوں؟ میک شور کیا جائے کہ انصاف ہو، جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. کوئی لائحہ عمل، کوئی اسٹریٹجی؟ دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا بالکل کریں گے، آواز اٹھائیں گے، کریں گے، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ آپ ایمانداری کی بات، یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سے سندھ کی جان چھڑائی جائے. اس کے علاوہ کراچی، ورنہ یہ واقعات دوبارہ پروٹیسٹ تو دیکھیں آج ہے 10 دن یہ بات چلے گی، گل پلازا ہم سب یہی کر رہے ہوں گے، پھر کوئی نیا واقعہ جنم لے گا اور ہم سب بھول جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے بے حس ہیں جو ابھی انہوں نے ذکر کیا آپ کے مہمان نے کہ سندھ کی پریزنٹیشن کہ سندھ میں ہم نے 18 سالوں میں کیا کیا ہے، وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ پریزنٹیشن پیش کی جا رہی ہے. میری آواز خراب ہے، معذرت. آج احتجاج کی وجہ سے ہم نے واک آؤٹ کیا. ہم نے آج بھرپور، آج ہمارا جو تھا ہم نے ان کو یہی بولا کہ آج ہمیں بات کرنی دی جائے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ موشن پیش کرنی دی جائے. کہ انہوں نے پھر یہ جو سینئر وزیر ہے سعید غنی صاحب، اسپیکر صاحب نے ان کو دے دیا، کیونکہ ان کو وہی لارے لپے بھیجنے تھے. جی ہم 1 کروڑ دے رہے ہیں، یہ دے رہے، وہ دے رہے، معاملہ ہمارا طے ہو گیا ہے، آپ لوگ سیاست نہ کریں اس ایشو پہ. ارے بھائی، سیاست کا موقع تو آپ لوگ ہمیں دیتے ہو، یہ سیاست کون کرے گا یار؟ کوئی بد نصیب ہوگا جو کسی کی جانوں کے اوپر، آپ لوگ کی نااہلی کے اوپر بات کرے تو اور آپ بولو کہ سیاست کر رہا ہے. میں ہر پروگرام میں یہ بولتا ہوں، اس ایشو پہ سیاست کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. دیکھیں، تحقیقاتی کمیٹی بنانی ہے تو میں کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے بنائے. دیکھیں، جو شہر کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے شہر کو یہ حادثہ جن کی وجہ سے ہوا، انہی کو اس کمیٹی میں بنا کے، انہی کو سربراہ بنا کے آپ بولو کہ ہم سب کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا فائٹر جو فرقان جو شہید ہوا ہے، اس کی بھی موت کی ذمہ داری یہ لوگ ہی ہیں. نہ یہ لوگ تربیت دیتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. یہ بیچارے جو ہے یہ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ بھائی نوکریاں آئی ہوئی ہیں. جو بیچارے کراچی والے بے روزگار ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ 40-45 ہزار کی نوکری پہ بنا ٹریننگ کے، بنا اکوپمنٹ کو ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں فائر بریگیڈ کا کسی سے مطلب پوچھو، وہ کہتے ہیں پائپ لگا کے پانی پھینکنا، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. ان سب کی تباہی کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ان کی 18 سال کی کرپشن ہے، ان کا 18 سال کا کرپٹ سسٹم ہے.
جس کو اب ختم کرنا بہت ضروری ہے. میری تو آپ کے تبسم سے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل ہے کہ خدارا اور کتنے کراچی والے جان جی دیں گے اپنی. سر اس کی طرف دیکھیں, کراچی کے لوگوں کی طرف دیکھیں, ہمارے کو خدارا ہمارے ان سے جان چھڑوائیں. یہ لوگ جو ہے کوئی ایسی سزا, ایسی سختی ان کے اوپر کرے کہ یہ لوگ انسان کے بچے بن جائے اور ان کو ٹھیک انسانوں ہے کا شارق دکھ صاحب، پتا ہو. ٹھیک ہے شارق صاحب. سردار صداقت حیات صاحب، لاسٹ کمنٹس آپ کے، میسج پیغام کیا کرنے جائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ آواز اٹھائے گی تاکہ انصاف ہو؟ جو لواحقین ہیں ان کے لیے کچھ ابھی تک کچھ طے پایا؟ آپ کچھ کریں گے آپ کی جماعت؟ لیکن تحریک انصاف پروٹیسٹ کی طرف جائے گی. تحریک انصاف پہ تو انہوں نے کوئی ایسی قدغن نہیں چھوڑی جو نہ لگائی ہو. ہم آواز سوال کرتے ہیں تب بھی اٹھائے جاتے ہیں, ہم انصاف مانگتے ہیں تب بھی اٹھائے جاتے ہیں. ابھی جس طرح شاہد صاحب نے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کی ہے, کیا وہ دونوں انصاف کر پائیں گے؟ کیا وہ دونوں میرٹ پہ ہیں؟ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بندہ پھر 8 سال تک چیف رہتا ہے, وہ کس طرح کسی کو انصاف دلائے گا جو خود اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا؟ جو فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے اس سے آپ یہ انصاف کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا, ہم سب کو ایک قوم بننا ہوگا. سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی. آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. ارتھ کوئک میں ہمیں جو پیسے ملے, جو ہیرا سیرا کی طرف سے ہمیں پیسے ملے, جب 2011 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو فریال تالپور اس ٹائم 20 ارب روپیہ لے کے آئی تھی, وہ آج تک واپس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو نہیں ملا. تو گل پلازا والے بیچارے کیا یہ اسی طرح جو ان کے کوئی ورکر ہوں گے ان کے نام ڈالیں گے, ان کو پیسے دیں گے؟ کسی کو کوئی انصاف نہیں ملے گا. پاکستان میں جو سوال کرے گا, جو سوال اٹھائے گا, وہ اٹھایا جائے گا. جی یہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ یہ کرنے والے ہیں, جو ان کے پلان ہیں, وہ بہت برے ہیں. پیپلز پارٹی والے ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھٹو صاحب نے آئین دیا, بھٹو صاحب نے آئین دیا, ان کے نواسے نے اسی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. وہ کریڈٹ بھی انہوں نے بھٹو صاحب سے چھین لیا, وہ بھی اپنے لیڈر کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا. مجھے اس بات پہ صرف فخر ہے کہ میرا لیڈر وہ یہ کہتا ہے, اندر بیٹھ کے بھٹو صاحب کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, میرا لیڈر اندر بیٹھ کے کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. وہ جب تک ہے, آس امید ہے کہ اس ٹھیک ریاست ہے. کا نظام بہتر ہوگا, ورنہ وہ ہمارے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے کل کے لیے ایک مشکل ترین زندگی گزار رہا ہے. اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, تبھی جا کے یہ ریاست تھوڑی بہتر میں ہوگی. آپ سے کلوز پروگرام کو کرنا ہے. آپ تینوں مہمانوں سے یہی گزارش کروں گی اس بات کے ساتھ کہ جو انصاف ہے اس کے لیے آپ لوگ خاموش نہیں رہیے گا, آواز اٹھائیے گا. سوال کرنا اور جواب مانگنے کا حق رکھنا جو ہے وہ عوام کا اس وقت بیسک رائٹ ہے. بہت بہت شکریہ سردار صداقت حیات صاحب موجود تھے, شارق جمال صاحب, نجیب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھی. اور خواتین و حضرات, یہ صرف ایک گل پلازا حادثے کا واقعہ نہیں ہے, یہ صرف ایک آگ لگنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس وقت پاکستان کے, سندھ کے عوام کے جان اور مال کی جو تحفظ کی ناکامی ہے, یہ حادثہ اس کا ثبوت ہے. اور ذمہ داران کو اپنا چہرہ سامنے لانا ہوگا, دکھانا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.